गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। 5 जुलाई को पाकिस्तान की सियासी तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद किया जाता है। आज से 46 साल कबल 5 जुलाई 1977 का दिन था जब जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर वो 11 साल तक मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो अपनी पहली तकरीर में कौम से 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का वादा किया और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। 90 रोज़ 11 साल में तब्दील हुए। ज़ियाउल हक ने 1985 में इंतखाबात कराए तो गैर जमाती बुनियादों पर ऐसी लूली लंगड़ी असेंबली और वज़ीर आज़म को इक़्तिदार थमाया जिनके पास इक़्तिदार तो था लेकिन इख्तियार ना था। आज भी मुल्क में जमहूरियत तो है लेकिन इंतखाबात मुलतवी करने की रविश वही पुरानी है। सियासी जमातों में जमहूरियत और जमहूरी कदरों का फुकदान है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया तो ये हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। आइन में वाज़े तौर पर कबल इस वक्त असेंबली की तहरीर की सूरत में 90 रोज़ में इलेक्शन का हुक्म दिया गया है लेकिन इस हुक्म को भी रद्द कर दिया गया। जो गैर जमहूरी रविश जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जारी थी वही रवैया आज भी नजर आता है। आज गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी गैर जमहूरी रवैये की झलक देखी गई। हुकूमत ने तय कर लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में अपना वज़ीर आला लाना है तो लाना है। आज तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दिया गया जिसके बाद मर्जी का वज़ीर आला लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 3 बजे पोलिंग होना थी लेकिन इससे पहले ही पुलिस के जरिए असेंबली को नो गो एरिया बना दिया गया। इससे कबल कि हुकूमत अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा ही लेती, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब पर हुक्म इम्तनाई दे दिया। वफाकी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने में 1 माह का अरसा रह गया है लेकिन निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का अमल अभी तक ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है। अब मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाकर असेंबली की मुद्दत बढ़ाने या फिर निगरान सेटअप को तूल देने पर भी गौर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि असेंबलियों की मुद्दत में इजाफा किया गया तो वो हुकूमत का साथ देंगे। इस पर बात करेंगे मोहम्मद मालिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो की ट्वीट भी है मेरे सामने, कह रहे हैं 5 जुलाई 1977 marks the beginning of the darkest chapter in Pakistan's history. The seeds of division that were sown that day are still bearing the fruit of hatred today. Let us bury the legacy of dictators by rejecting the politics of division and hate. आज हम 5 जुलाई से क्या ये कह सकते हैं कि बस हमने सबक सीख लिया, सब कुछ ठीक हो गया, आज सब कुछ जमहूरी है, मुल्क में जमहूरियत ही जमहूरियत है, या इज इट ऑलमोस्ट द सेम? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, उन्होंने अब पॉलिटिक्स ऑफ डिफायंस से वो भी अब पॉलिटिक्स ऑफ डिफेंस पे आ गए हैं और वो अब कोऑपरेशन की पॉलिटिक्स में है। उन्होंने लेगेसी तो डेफिनेटली बैरी कर दी है लेकिन प्रोबेबली नॉट इन द वे दैट मेनी पीपल वुड हैव प्रेफर्ड। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। देखिए, आज का पाकिस्तान और आज की पोलिटिकल रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं जो 70s की थी। सो आई थिंक वी शुड से लेट्स गेट रियल कि आज के हालात और हैं। अब डेमोक्रेसी से अब हम कंट्रोल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ न्यू रियलिटी जो समझ आ जाए जितनी जल्दी सबको बेहतर है। ये बड़ी आपने पहले भी ये टर्म यूज़ किया एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी से कंट्रोल डेमोक्रेसी पे आए हैं, ज़रा एक्सप्लेन करें इसमें क्या क्या होगा। देखिए, जब बेसिक इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइजेस हो जाएं और इस्टेक पॉलिटिक्स क्या है? इस्टेक पॉलिटिक्स में तीन आपके 4 स्टेक होल्डर्स है ना, पीडीएम, और अगर आप पीपल्स पार्टी टेक्निकली पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है मगर लेट्स फॉर डिस्कशन से हम कह दें कि वो एक कैंप है, इंस्टीट्यूशन दूसरा कैंप है, जुडिशरी तीसरा कैंप है, पीटीआई चौथा कैंप है। अब इसके अंदर आप पीडीएम एग्जीक्यूटिव एक साइड पे हैं, जुडिशरी दूसरी साइड पे है, पीटीआई तो बिल्कुल ही इस वक्त ऑन द रन है और टोटल डिसमेंटलिंग के अंदर है। तो अगर आप सिंपली मैथ्स कर लें तो 2 अगेंस्ट 1 रह जाता है और चौथे का बिल्कुल अभी तो डिसमेंटलिंग हो रही है, फिर रीस्ट्रक्चरिंग देखते हैं कैसे होती है। अब रीस्ट्रक्चरिंग भी में नजर आ रही है, कहीं जागीर ग्रुप है, कहीं परवेज खटक साहब का ग्रुप है, इसी तरह इंडिपेंडेंट्स हमें बहुत ज्यादा नजर आएंगे आगे। तो हमें एक हॉच पॉच ही नजर आ रहा है आगे
اور میں تو اس پہ بڑا کیٹیگوریکلی میرا اپنا کنوکشن ہے بائی سینگ تھنگس دا وے تھنگز آر کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن بھی ہوں گے تو تبھی ہوں گے اگر کنوکشن ہوئی ہوگی اور وہ پابند سلاسل ہوں گے، انکمیونیکاڈو ہوں گے، تو پھر وہ آپ ایک ارینجمنٹ نظر آ رہی ہے جو جس کو اسٹرکٹسٹ سینس میں آپ ڈیموکریٹک پروسیس تو ہوگا، جیسے الیکشن کے بارے میں کہتے تھے نا، اٹس ناٹ ہاؤ دا ووٹس آر کاسٹ بٹ ہاؤ دا ووٹس آر کاؤنٹڈ، وہ ڈیموکریسی ایکسپلین کرتی ہے. تو اس لیے کافی کمپرومائزز ہیں ڈفرینٹ ویسٹڈ انٹرسٹ کے، تو اس لیے یہ ایک نیا رخ نکلے گا ڈیموکریسی کا. سو مالک صاحب، جو جیسی بھی ڈیموکریسی ہو، آپ نے کہا کنٹرول ڈیموکریسی ہو، ہائیبرڈ رجیم ہو، یا کسی بھی قسم کی ایک پارلیمنٹری پالیٹکس تو چل رہی ہے پاکستان میں، اس میں ڈسینٹ نہیں ہوگا. جو اب آپ کے اپوزیشن لیڈر ہوں جو آپ کو بتائیں کہ آپ کیا صحیح کریں، کیا غلط کریں، کوئی شیڈو کیبنٹ ہو، اس کے بغیر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ڈیموکریسی؟ دیکھیے، ڈیموکریسی کا ایک مذاق ہے جو پارٹیز بھی بات کرتی ہے. کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ کیا نواز لیگ میں کوئی بندہ بات کر سکتا ہے لیڈرشپ کو؟ باقی تو چھوڑیں، لیڈرشپ کو چھوڑیں. ابھی اسحاق ڈار صاحب پہ کرٹیسزم ہوتا تھا تو پرائم منسٹر نے لاہور میں کنونشن میں کہا کہ اگر جو پرائم منسٹر جو اسحاق ڈار کے خلاف بات کرے گا اس کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. کیا برٹش پارلیمنٹ میں برٹش پرائم منسٹر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ میرے چانسلر آف ایکسچیکر کے خلاف بات کریں گے تو آپ کا فیوچر نہیں ہے؟ کیا کوئی مولانا صاحب کے بارے میں بات کر کے چیلنج کر کے JUIF میں رہ سکتا ہے؟ اسی طرح ہر پارٹی ایک کلٹ ہے، پرسنالٹی کلٹ ہے. اسی طرح PTI بھی خان صاحب کا کلٹ ہے. تو ڈیموکریسی تو پارٹیز میں نہیں ہے. آپ کو آج پتا ہے کہ میاں صاحب نہیں ہوں گے تو مریم ہوں گی، شہباز صاحب ہوں گے، شہباز صاحب نہیں ہوں گے تو مریم ہوں گی، مفتی محمود نہیں ہوں گے تو جناب فضل الرحمان ہوں گے، فضل الرحمان نہیں ہوں گے تو ان کے صاحبزادے اور بھائی ہوں گے. گو ٹو آل دا پولیٹیکل پارٹیز، ایون عوامی نیشنل پارٹی جو ایک لیفٹسٹ پارٹی تھی پروگریسو، اس میں بھی ولی خان، پھر اسفندیار، اب آگے ان کا امر ولی. تو یہاں تو پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اس لیے لیٹس گیٹ ریئل کہ یہ جو ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی ہیں، ڈیموکریسی کا حال اتنا برا کیوں ہوا ہے؟ پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ میں ڈیموکریسی لائیں، پھر یہ ڈیموکریٹک کلچر کی بات کریں. یہاں بات ہے پاور کی. تو جب پاور ہوگی تو پھر جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوگی پھر TORs وہی طے کرے گا. یہ آپ بالکل I agree with you. میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں پاکستان میں ایٹ بیسٹ ٹرپلڈ ڈیموکریسی ہے، کیونکہ نہ پارٹیز کے اپنے اندر ڈیموکریسی ہے، نہ ہم لوکل باڈیز میں ایک بھرپور طریقہ دیکھتے ہیں. سو کن ٹانگوں پہ کھڑی ہوگی ڈیموکریسی؟ بٹ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، بہرحال راجہ ریاض از اپوزیشن لیڈر، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ معاشی ایمرجنسی کے تحت الیکشنز آگے جا سکتے ہیں، سو از دیر سم تھنگ کوکنگ؟ دیکھیں، راجہ ریاض تو میرے حال میں ساؤنڈنگ بورڈ ہیں. ان سے جب کسی اور نے اپنے پہ بات نہیں کرنی ہوتی ان سے کروا دیتے ہیں. ابھی آپ نے میٹنگ دیکھی دبئی میں چل رہی تھی، جی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ ہو رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کون ہوگا. اب ٹیکنیکلی تو راجہ ریاض صاحب تھے نا، راجہ ریاض لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سو کالڈ. تو اس لیے راجہ ریاض صاحب جب کہتے ہیں کوئی بات تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات نہ سنا کریں، وہ اب یہ دیکھا کریں کہ کوئی کنکری پھینک رہا ہے پانی میں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اس کی وہ لہریں اس سے بنتی ہیں. تو ہی از اے گڈ اینگل ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے چیزیں، کہ کوئی کانسیپٹ پھینکو، اس پہ پھر فیڈ بیک دیکھو اور پھر اس پہ فیصلہ کر لو. وہ تو ٹرائل چیز ہے. رائٹ. مجاہد بریلوی صاحب، کیا الیکشنز ابھی بھی آگے جا سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا تفصیل سے ہمارے مالک صاحب کو آپ نے سنا، اور میں تو خیر ٹرمنالوجی ہائیبریڈ اور کنٹرول وغیرہ یہ سب کچھ نہیں جانتا، شاید اس لیے کہ کراچی میں بیٹھا ہوں ٹرمنالوجی میں. لیکن جو لوگ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ اگر کوئی مینیج کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل کا منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ، تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ بھٹو والا دور نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب اپنے 5 سالہ دور میں وہ سب کچھ کر گئے تھے. ان کے خلاف ایک پاپولر مومنٹ میں دوں گا فریاد اور PNA کی تھی. سڑکوں پر لاکھوں لوگ موجود تھے، اور جب وہ رخصت ہوئے
تو ان کے لیے ہوتے ہوئے مٹھائیاں بکری تھیں اور ان کے لیے شہادت پر کہیں لاڑکانہ میں نقصیر کسی کی نہیں پھوٹی تھی. اس کے مقابلے میں آج آپ دیکھیں کہ جب آج اتنے سال گزر گئے, جب نکالا گیا ہے کپتان کو یا خان صاحب کو, پتہ نہیں یہ نام لے بھی سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں, چیئرمین تو آپ تحریک نے انصاف دیکھا کو کہ چیئرمین تحریک انصاف کو کہ ان کی ممی ڈیڈی اور پتہ نہیں پپو فلاں فلاں کی جو کوئی نام دیا کرتے تھے, اور جن میں ہوگی بھی اکثریت. مجھے نہیں علم کہ بھٹو صاحب کے گرفتاری کے بعد یا بعد کے برسوں میں جو دور آیا کبھی اتنی بڑی تعداد میں, غالباً اگر 10,000 کلیم کرتے ہیں چیئرمین, تو 5,000 اگر سیاسی کارکن جیلوں میں ہوں. اور آلسو فریہ آپ خود غور کریں, آپ خاتون ہیں, 37 خواتین اس وقت پچھلے 2 ماہ سے جیلوں میں ہیں. اور پاکستان کی جیلیں جو ہوتی ہیں وہ جنہوں نے دیکھا ہے, یہ جو کہتے ہیں کچھ نہیں سہولت آ رہی ہے, ایسا کریں یہ تمام حکمراں اپنی اپنی وہ جس طرح گئے یہ لوگ, ہمیں بھی علم ہے کہ کس طرح رکھا گیا ہے اور کوئی نہیں ہوا. تو یہ والا فیکٹر وہ ذہن میں رکھیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا لیں گے انٹرم گورنمنٹ, نگراں گورنمنٹ, الیکشن کر لیں گے, اور آپ نے ایک چہرے پہ پابندی لگائی ہے, آواز پہ پابندی لگائی ہے, لیکن یہ 1980 نہیں ہے, 2000 بھی نہیں ہے, 2023 ہے. آج اتنی شدت سے وہ چیز واپس آ رہی ہے. اتنا بڑا انٹرسٹ. میں ایک پولیٹیکل ورکر رہا ہوں, ایک صحافی کارکن رہا ہوں, مجھے نہیں علم کہ 5,000 کے قریب کارکن اگر ممی ڈیڈی جنہیں آپ کہتے تھے جیلوں میں ہوں, سیاسی خواتین جیلوں میں ہوں, ایک پارٹی کو آپ نے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طریقے سے ختم کر دیا ہو, اور دبئی میں بیٹھ کر اگر آپ فیصلے مستقبل کے کر رہے ہیں, سوری ٹو سے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور اسی لیے مجھے شک ہے کہ 14 اگست کو اگر اسمبلیاں ڈیزالو بھی ہوئیں تو کوئی بھی اگر حکومت آئی, اول تو وہ بھی بہت بڑا سوال ہے, وہ الیکشن کرانے کی جرأت ہمت نہیں کرے گی. 1,000 نشستیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر مینج کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا. پینڈورا باکس کھلے گا, کھمبے اور درختوں کو لوگ ووٹ دیں گے. یہ غلط فہمی کا شکار ہیں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے سوشلائز نہیں ہو سکتے اپنی فیملی میں ایون تک. آپ کو بھی علم ہے, یہ میں ایسی بات نہیں کہہ رہا. تو یہ جو اگر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مینج ہو جائے گا, یہ کم از کم اس وقت یہ بیٹھ کر نہیں کر سکتے. کبھی دیکھیے نا وہ کرکٹ بورڈ کے صدر پہ لڑ گئے بھائی, کیونکہ وہ چیئرمین پہ. دوسری سائڈ کی بھی تو ایک ذرا دیکھتے ہیں نا جو وہ توجہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں 2018 میں بھی مینج ہو گیا تھا, یہی میڈیا تھا, یہی سب کچھ تھا, مینج کرنا ہو تو ہو جاتا ہے. آپ ہی کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں سوری, جس چیئرمین کی پارٹی کا آپ ذکر کریے 2018 میں جس طرح بھی دیا گا اس کو کر دیں. وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیا تھا, ایسا بھی اتنا آسان نہیں تھا کہ اتنا آسانی سے دے دیا پلیٹ میں رکھ کے. ہاں 25 بیساکھیاں دی ہوں گی, 25 بیساکھیاں لے لیں, لیکن یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا. اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ آج تک یہ بتائیے 60 دن بعد تک آپ بتا دیں, آپ تو بہت باخبر ہیں, یا مالک صاحب بہت باخبر تھے جو بھی چلے گئے, یہ بتائیں کہ 9 مئی کو ہوا کیسے تھا, کس نے کیا. بھائی کم از کم اب تک کوئی ٹرمنل ہوتا تو اس کی, ہم نے حیدرآباد ٹرمنل دیکھا ہے, سازش کیس دیکھے ہیں, اس میں باقاعدہ استقاضہ رپورٹ آتی ہے نا. 60 دن میں آج تک کیس ہی نہیں آیا. کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ جی کیا آڈیو ویڈیو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا کورٹوں میں. اوکے مالک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. کیا کوئی پروف ہے آپ کے پاس, کوئی پروف ہے آپ کے پاس کس نے کہا تھا کہ آگے لگاؤ, کس نے کہا تھا کہ یہ جگہ کس کا, یہ کہاں پہ کون بیٹھا ہوا تھا, کچھ ہے ہی نہیں, کیس ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا ہے, کہاں چل رہا ہے. اسی لیے آپ نے فوجی عدالتوں میں کیس دیا نا 102 لوگوں کا, کہ جناب وہاں پر ہمیں کیا پتا ہے کہ ان کا وکیل کون ہے, ان کی فیملی ملی ہے نہیں ملی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے آپ ہائیبریڈ آف کنٹرول اور اس طرح کرنا کہ ایک پیرالل جو بہت اسٹرانگ جو ہے وہ نظر اگر آپ کو نہیں آ رہی, لیکن وہ موجود ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ 5,000 سے زیادہ اگر کارکن جیلوں میں ہوں, 5,000 فیملیاں, 5,000 فیملی ریلیٹڈ 10 اور 50,000 اور 37 خواتین. رائٹ مجاہد صاحب, کیونکہ مالک صاحب نے پھر اس کے بعد کہیں اور جانا ہے. اظہر صاحب آپ سے بھی I'll come to you, سو ان سے ایک دو ضروری سوال کرنے ہیں. مالک صاحب آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی پروگرام میں, آپ نے کہا کہ نون لیگ جو مرضی دعوے کر لے بٹ نواز شریف از ناٹ کمنگ جب تک کہ یہ چیف جسٹس اپنی مدت مکمل نہیں کرتے. شریعہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے, کانٹ انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہی ہیں. جی I'll repeat the question. I hope you can hear me now. جی I can hear you now.
جی آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف نہیں آ رہے جب تک کہ یہ چیف جسٹس ہیں، سو کیا اب ہم سمجھیں کہ سپٹمبر تک نواز شریف کی واپسی نہیں ہے، کنسیڈرنگ کہ وہ بار بار کلیم کر رہے ہیں پی ایم ایل این کہ وہ آنے والے ہیں؟ دیکھیں وہ صرف مومنٹم بنا رہے ہیں اپنے ورکرز کے لیے، سب کے لیے کہ جی بس الیکشن آ رہا ہے، لیکن جو ان کے انفارمڈ لوگ ہیں، پیپل جن کی میں بات میں وزن دیکھتا ہوں اور جو کبھی انہوں نے پہلے تو کبھی غلط بات نہیں بتائی آج تک، وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ جی وہ رسک نہیں لیں گے، اور وہ جب تک جسٹس بندیال ہیں وہ نہیں آئیں گے، اس کے بعد ہی آئیں گے۔ ابھی تک تو بڑا کلیئر ہے ان کا، ریگارڈلیس آف آپ نے سنا نہیں تھا پہلے، آپ نے سنا ہوگا کہ جی جولائی میں آ جائیں گے، پھر جی 14 اگست کی ڈیٹ چل پڑی ہے، لیکن جو پیپل ہو ریئلی میٹر وہ کہتے ہیں کہ سپٹمبر سے پہلے نہیں آئیں گے۔ سو یہ ایک نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں بھی بار بار جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر پریشر نہیں پڑا ہوگا ان تمام معاملات کا، بائی سیئنگ کہ جب وہ چیف جسٹس آئیں گے تو واپس بھی آ جائیں گے، وہ آئیں گے تو مقدمات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ Is it this politicizing the new chief justice? ڈزنٹ میٹر کہ کون آ رہا ہے، بات یہ ہے کہ کس کے ساتھ ان کی ہسٹری ہے۔ اب جو پی ایم ایل این کی ہسٹری ہے بندیال صاحب کے ساتھ، اور جتنا اوپنلی ایک دوسرے کو اوپن ڈیفائنس ہے، اوپن کلیش ہے، کورٹ خود سپلٹ ہے، تو جو بندہ جا رہا ہوتا ہے بہرحال وہ چیف جسٹس ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی فیصلے لکھنے ہیں۔ ابھی ان کا فیصلہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے اوپر بھی آنا ہے، بلکہ جو ابھی ان کی وہ باتیں نکلی تھی جو وہ 3 جرنلسٹ اور بلاگرز کے ساتھ ملے تھے، which was quite improper، اس میں جو انہوں نے باتیں کی اس میں ایک انہوں نے ہنٹ یہ بھی دیا کہ جو ایک فیصلہ بھی آئے گا جو گورنمنٹ کے لیے کافی پرابلمز ناپسندیدہ ہوگا، اور پھر ایک انہوں نے کامنٹ دیا کہ جو ابھی لیٹسٹ لاء میں چینجز ہوئی ہیں اس کا نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو یہ تمام چیزیں یہ نروس کرتی ہیں نا دوسری سائڈ کو، اور وہ ان کو بھی بڑا کلیئر ہے کہ رسک کیوں لیں۔ اگر انہوں نے رسک لینا ہی ہوتا تو پھر اتنے سال سے باہر تو نہ بیٹھے ہوتے نا۔ وہ آتے ہیں، دبئی بھی ٹریول کر رہے ہیں، سعودی عربیہ بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، اور کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ جی اگر وہاں آ سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں آتے۔ تو وہ جب ساری باتیں سن کے ابھی تک نہیں آ رہے، ان کی گورنمنٹ آج تو نہیں بنی پی ایم ایل این کی، 1 سال سے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، اگر اتنا سب اچھا ہوتا مینٹلی اور وہ 1% بھی رسک نہ ہوتا تو وہ آ جاتے۔ سو I tend to believe when I'm told کہ ابھی وہ جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ سو اس تمام معاملات میں ہم نے دیکھا حامد خان صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو میاں صاحب کو نکالنے کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے پہلے ہو چکا تھا، اس کا سارا الزام نون لیگ چیئرمین پی ٹی آئی، عدلیہ اور کچھ طاقتور افراد پر ڈال رہی ہے۔ اچھا ویسے میں نے بھی ان کی وہ بات سنی ہے، اگر آپ اس جملے کو غور سے سنیں، اور حامد جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو ایز این اسیسمنٹ دیا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، ایز اے کوئی نیوز نہیں دی کہ ایسے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اٹ اپیئرز کہ یہ چیزیں ایسے ہوئی ہوئی تھی، اور یا تو وہ کیٹیگوریکلی کہیں نا، اور باقی دیکھیے ہمارے ملک میں بہت فیصلے، یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ کوئی فیصلے پہلے ہو گئے ہوں اور پھر ان کو جسٹیفائی کیا جائے۔ آج جو ہوا ہے گلگت بلتستان میں، کیا وہ فیصلہ لاجیکل آپ کو نظر آتا ہے، جس پہ 3 دن ڈال دیے، الیکشن ڈیلے کر دیا گیا؟ سو بہت فیصلے، یہ ایک فیصلہ نہیں ہے، بہت سے فیصلے پاکستان میں تاریخ میں ہوئے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں گے، جہاں پہلے آپ سوچ لیتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، پھر بعد میں لوازمات ڈھونڈے جاتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہونا کیسے، خبر چل جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، نہیں اور پھر وہ ہو جاتا بدقسمتی ایسی ہے، اب تو بدقسمتی ایسی ہوگی کہ آپ ججز کو دیکھ کے آپ فیصلہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، 4-3 کا ہوگا، 6-2 کا ہوگا، 8-1 کا ہوگا۔ تو جب جس ملک میں آپ ججز کا پینل دیکھ کے فیصلہ پریڈکٹ کر سکیں تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے بہت کوئی ایلوژنز بڑے کلیئر ہو جانے چاہیے سب کے۔ سو جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات چیت ہوئی وہ سیریس تھی یا ابھی صرف ہلکی پھلکی ڈسکشن ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو اطلاع ہے وہ ابھی تک کوئی نام فائنلائز نہیں ہوئے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اور میرا خیال ہے کہ ابھی ہے بھی تھوڑا سا پریمیچور۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے، اس تمام سیاست کا محور عمران خان ہے۔
میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا you can love him, you can hate him, but you can't ignore him. اور جو اس ملک میں الیکشن کیسے ہوں گے, کب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آئی تھنک اس کا بھی تعلق عمران خان کی اپنی ذات سے ہے, ان کے فیوچر سے ہے کہ وہ کہاں پہ ان کو کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, کیا پارٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کافی زیادہ ویریبلس ہیں. یہ جب سارے ریزالو ہوں گے تو اس کے بعد نواز شریف واپس آئیں گے. وہ اتنے زیادہ ویریبلس پہ نہیں آئیں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کرتے. فیصل کریم کنڈی صاحب, آج جو ہوا ہے گلگت بلتستان میں, اور اگین آج تو بلاول بھٹو نے بھی اس 5 جولائی کے حوالے سے ٹویٹ کی, پیپلز پارٹی کے اکثر لوگوں نے کی. کین وی سے کہ ایک طرف یقیناً اینڈ پیپلز پارٹی ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہی ہے جب بھی ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ سیکھا نہیں تاریخ سے سبق. جو سیاسی جماعت کی اکثریت ہے, کیا اسی کو حکومت بنانے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل جو جماعتیں اکثریت میں, اس کو کس نے کہا کہ حکومت نہیں ہے کہ وہ حکومت نہ بنائیں. آج آپ دیکھیں ہمارے اتحادی حکومت میں بھی پی ایم ایل این کے پاس ممبر زیادہ ہیں اور پی ایم ایل کے ہی پرائم منسٹر ہیں اور باقی صوبوں بھی اسی طریقے سے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جی بی میں جو آپ جو بات کر رہی ہیں, ادھر جو جس طریقے سے ماضی میں کشمیر میں اور جی بی میں مسلط کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو, وہ بھی سب کے سامنے ہے. کوئکلی سے کہ obviously جو لارجسٹ سنگل پارٹی تھی انہوں نے تو خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نہیں رہیں گے پارلیمان میں. سو نیشنل اسمبلی میں تو یہ ہوا. دوسری طرف انٹرم گورنمنٹس ہیں جو اپنی مدت پوری کر چکی ہیں 2 صوبوں میں. یس, سندھ میں آپ کی یقیناً آپ کی برتری ہے, وہاں پہ حکومت ہے. گلگت بلتستان کے 32 ایوان میں تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد 22 ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے 4 اور نون لیگ کے 3 اراکین ہیں. اب مجھے بتائیں جمہوری رویہ کیا ہوگا؟ جمہوری رویہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. وہاں پر خود آپس میں بھی یہ توڑ پھوڑ کے شکار ہیں. آپ کشمیر میں دیکھیں انہوں نے آپس میں کیا کیا. آج جی پی میں مجھے خبر آئی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک گروپ کے پاس اتنے ممبرز ہیں. جب آپ کے جو ہے نا, جب آپ مجبوری کے تحت یا جس طریقے سے مسلط کیا ہے تو اس کے بعد یہی چیزیں ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا انہوں نے کیا کیا پیپلز پارٹی جوائن کر لیں؟ ہم نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کروائی. اگر کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہی جو اسپیکر تھے انہوں نے وہی جا کر وزیر اعظم بنے. پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم نہیں بنی. تو جی بی میں بھی ان کے ممبرز ہیں. چلے آپ پارٹی نہیں چینج کرتے نا, آپ فارورڈ بلاکس بن جاتے ہیں. میثاق جمہوریت میں طے کیا گیا تھا کہ انتخابی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا. تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف ریفرنس بھیج دیں, ان کو ڈسکوالیفائی کراتے ہیں اگر ان کے کہنے پہ نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے چیئرمین آ جائے سامنے, کیوں نہیں آتے؟ ان کو چاہیے کہ وہ کریں. اگر ان کی باتیں نہیں مانی جاتی تو آ جائیں نا. جو پہلے جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی اور باقی اس میں بھی انہوں نے ریفرنس بھیجے, تو ان کے ریفرنس بھیج دیں کہ ہماری پارٹی کی ابھی تک تو ان کے جو پارٹی کے مجھے نہیں پتا کہ جی بی میں ان کے کون سا بڑا ہے جو بھی ہے, ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, نہ ان کے پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے, نہ ان کے پارٹی کے ترجمان کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے. پہلے وہ تو بتائیں نا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جب وہ کہنا چاہے, وہ جو کچھ کہیں گے تو اس کے بعد پھر بات ہوگی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ جا کر فارمولا بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی سی ایم کینڈیڈیٹ آپ اس کو سپورٹ کر لیں. بریلوی صاحب آپ کو کوشچن پوچھ رہے ہیں. بریلوی صاحب میں ان سے پوچھ رہا ہوں, کنڈی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو بڑا تجربہ ہے, کس طرح فارورڈ بلاک بنتے ہیں. جام صادق سندھ میں کس طرح آیا تھا. ایسا کریں, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے 12 گھنٹے میرے حوالے کر دیں, بغیر پنکھے, بغیر اے سی کے, لائٹ کے, پانی دیے بغیر بٹھا لوں گا. کیسے طوطے کی طرح وفاداریاں بدلیں گے. آپ پیپل کیسا فارورڈ بلاک بنا تھا اور کون لوگ شامل تھے مشرف کے دور میں. راؤ سکندر, فیصل صالح حیات, بعد میں جتوئی صاحب, کھر, کس طرح وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں. کہتے ہیں نا ان کے آپس میں توڑ پھوڑ ہے. توڑ پھوڑ کس طرح ہوتی ہے, کنڈی صاحب کو ضرور تجربہ ہونا چاہیے. مجھے سب پتہ ہے یہ جو جس طرح کیا جاتا ہے. تو برولی صاحب دوسری جگہ پر آپ دیکھیں, اصلی زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری ہے. یوسف رضا گیلانی نے 5 سال جو ہے انہوں نے بھی جیل گزاری ہے. تو آپ ان کی مثالیں بھی دیں جو بالکل جو ہے جو ہوتے ہیں چوری کی مہم چلے جاتے ہیں. وہ بھی تو 37 عورتیں بیٹھی نہیں ہیں 60 دن سے. اچھا 37 عورتیں اگر وہ پی ٹی آئی کی بیٹھی ہیں, وہ عورتیں نہیں ہیں, وہ سیاسی کارکن نہیں ہیں. جب آپ سوال کر لیں تو میں بھی جواب دے دوں نا. آپ میرے بھی جواب تسلی سے سنیں گے. ایسے ٹاک شوز نہیں ہوتے. آپ میری بات تسلی سے سنیں, میں آپ کی بات تسلی سے دوں گا.
اگر 37 عورتیں ہیں تو ہیں. میں بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ماضی کی باتیں بنی راؤ سکندر وغیرہ کی, تو میں نے کہا دوسری مثالیں بھی تھیں جنہوں نے جیلیں کاٹی بھی ہیں, جو جیلوں میں رہی بھی ہیں. نوید قمر صاحب بھی رہے, خورشید شاہ صاحب بھی رہے, زرداری صاحب بھی رہے, فریال تارپور صاحب بھی رہی ہیں, یہ لوگ بھی رہے ہیں. ان کی مثالیں بھی دینا, تو انہوں نے بھی جو تو جیلیں کاٹی ہیں نا, تو انہوں نے تو ان کے اوپر بھی کیا نہیں تھا پریشر؟ کیا یوسف رضا گیلانی پہ پریشر نہیں تھا؟ کیا نوید قمر پہ پریشر نہیں تھا؟ کیا ڈاکٹر آصف پہ پریشر نہیں تھا؟ جیلوں میں نہیں ہے وہ لوگ بھی تھے. کیا ابھی جیلوں میں اعجاز چودھری نہیں ہے جو کہہ رہے تھے ہم انقلاب لانے والے ہیں, تو پھر جائے نا جیلوں میں جیلیں کاٹے اور اپنی پارٹی بنائیں. کیوں فلور کراسنگ کر رہے ہیں؟ کیوں آگے پیچھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ رہ جائے نا جیلوں میں. پیپلز پارٹی کے ورکروں سے سیکھیں, پیپلز پارٹی کے ورکروں سے سیکھیں جنہوں نے بند کی صحبتیں برداشت کی, جنہوں نے کوڑے کھائے اور جی بھٹو کے نارے مارے, تو یہ بھی اسی طریقے سے کر لیتے, اپنی پارٹی بنا لیتے. پالیسی ہو گئی آپ کی. کنڈی صاحب نہیں, فریا کنڈی صاحب, آئی ایم ناٹ آؤٹ سائڈر. مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے. عمران خان جیسے محمود رشید ہے نا, دو اعجاز چودھری ہے نا, یاسمین راشد ہے نا, یعنی میں اسے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنا انہوں نے سیکریفائز کی ہے تو اس کو بھی ماننا چاہیے. صرف اپنی قربانی ہر وقت نہیں گنائے نا. اگر وہ لوگ کھڑے چار بھی کھڑے تو قربانی دی ہے تو اب قربانی لے بھی رہے نا, کہیں اب ہم ان سے بھی قربانی لے رہے ہیں, ہم نے دے دی ہے, ابھی وہ نئے ہیں تو ان کی نئی قربانی ہے. آپ لوگ کو قربانی قربانیاں دینی ہے, قربانی ڈگری والے کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے, اس میں پیپلز پارٹی کا اصول تو نہیں ہے نا. رائٹ. اف یو الاؤ می, اظہر صدیق صاحب بڑی دیر سے پیشنٹلی ہمارا ویٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار دس. اوور آل جو سچویشن ہے اس وقت, خاص طور پہ ہم کیونکہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کریں, کیا پاکستان کے آئین اور قانون میں جو اس وقت بہت ساری وائلیشنز ہو رہی ہیں, ان کو کیسے کچھ ذرا ہمیں بتائیں, کہاں پر ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ فریا. بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, کیا وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی تھی اس کی؟ صدیق صاحب لیٹس ناٹ پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں, ہم جنرل بات کریں. میں اسی کو بات آگے لے کے چل رہا ہوں. مجاہد بریلوی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے آرٹیکولیٹڈ باتیں, کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر, وہ 100% سچ ہے. اور ہم جب وضاحتیں دے رہے ہیں, ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہو رہا بھی, اب یہ انہوں نے, ہم نے یہ بھی مان لیا کہ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں میجورٹی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں الیکشن غلط. بھئی الیکشن اگر غلط ہوئے تو طریقہ کار دیا ہوا نا, یعنی یہ وہی حال ہے. صدیق صاحب ہم اسی کو بلیم کریں گے نا جو کہ ایکشن کر رہا ہے, ہم پھر کیوں اس مفروضے پہ جاتے ہیں کوئی اور کر رہا ہے؟ They are responsible for what they're doing, sir. یہ سیاستدان ریسپانسبل ہے. سن لیں مجھ سے میرا آپ, یہ وہ سیاستدان ریسپانسبل ہے جو یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے. ایک بہترین موقع تھا اس ملک کے پاس, وہ تھا 3 اپریل والے دن, جب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تھیں. تحلیل ہونے کے بعد 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن کی طرف جانے کا ذہن بن گیا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ڈالا گیا بیچ میں, اور الیکشن کمیشن نے کہا میں نے الیکشن نہیں کرانے, اور وہ حال آپ دیکھ لیں. یہ وہی آئین پاکستان ہے جس میں لکھا ہے فلاں 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. یہ وہی آئین پاکستان ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. یہ وہی آئین پاکستان ہے جس میں بنیادی حق کے تحفظ کا ذمہ داری دی گئی ہوئی ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں آنکھیں بند کر سکتے جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس وقت. یعنی یہ آپ خود بتائیں کہ یہ جمہوری حکومتیں ہیں. بھئی اب سمپل سی بات ہے, پرچہ درج ہوئے نا, آپ نے پہلے ڈیٹینشن آرڈر دیے, 1 سے 2 سے پرچوں میں پکڑا اور پریس کانفرنس کی بار, اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. بھائی وہ اگر پریس کانفرنس کر دیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ یو آر پارٹ آف اٹ. یہ سارا جو اس ملک میں کھلواڑ ہو رہا ہے, جو گیم ہو رہی ہے, آپ اس کے حصہ دار ہیں, اور آپ یہ سارا کچھ خود کرا رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصوروار ہے یہ سیاستدان. اب میں مان لیں جی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, میں مانتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت, کیونکہ میں نے ٹرائل پڑھا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا. آج وہی حالات ہے. یعنی وہ لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے ایک جنگ لڑ رہے تھے, آج ان کے سپاہی بن گئے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو خلاف چل رہا تھا. یہ ایک موقع ہے پاکستان میں آگے جمہوریت میں پروان چڑھنا تھا. جس فیسز میں آگے جا رہی تھی نا, جس فیسز میں آگے جانا تھا, اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو بنانے کے بعد جو پرنسپل ہم نے طے کیے تھے, ہم نے خود زمین بوس کر دیے. ہم نے کچھ تالہ آزماؤں کو اتنا موقع دے دیا. یعنی آپ ذرا سوچو تو صحیح, کیا اس وقت کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر؟ بٹ ایک کوشچن ہے عزیز صاحب کہ اگر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات تو کرتے ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیموکریسی, تو کیا کوئی بھی ڈیموکریٹک نارم اپنے زمانے میں ساتھ بیٹھنے کے لیے ریڈی وہ ہی نہیں ہوئے. دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ سمجھیے گا. وجہ یہ ہے
کہ آج ہم بیٹھے نا جو اربوں روپے خربوں روپے لوٹ کے چلے گئے ہیں, جو سائیکل تک کے پیسے نہیں تھے آج خربوں روپے کے مالک ہیں. اور کیا ہے کہ وہ سیاسی گڑھ چوڑ ہے. عمران کا بیانیہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ان سے خلاف تھا کہ جو جانے والا اور آنے والا, اگر مجھ سے پوچھتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, یہ ایک فراڈ تھا کہ جس میں طے تھا کہ جانے والا اور آنے والا کیا کرے گا, الیکشن کمیشن تعینات کرے گا. ایک جانے والا اور آنے والا کیا بنائے گا, نگران سیٹ اپ بنائے گا. ایک جانے والا اور آنے والا چیئرمین نیب تعینات کرے گا. ذرا سمجھیے گا بات کو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے ایک رول جو آپس میں گیم پلان طے ہو گیا تھا وہ گیم پلان تھا. ابھی دبئی میں بیٹھے کیا ہوا ہے, دبئی میں بیٹھے کے یہ گیم پلان تو ہوا ہے بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے آئیں الیکشن کا اعلان کریں, الیکشن کرائیں فری اینڈ فیئر. اور آپ نے 90 دن کی لمٹ خود توڑی ہے. اور پھر اگلی بات آ جائے, ایک بات میں اور آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک موقع آتا ہے قوم کے اوپر, قوم نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے نقصان کیا کیا اس قوم کا. آپ ایک گورنمنٹ ڈراپ گرائی, آپ نے گرا دی, ٹھیک ہے, آپ کا حق تھا آپ کا, لیکن یہ بھی تو ریکارڈ کے اوپر ہے نا کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کیا کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے بعد آگے لے کے جانا تھا نا آپ نے ملک میں معیشت بہتر کرنی تھی, آپ نے مہنگائی ختم کرنی تھی. آج حال دیکھ لیں اس ملک کا کہ آپ کہاں سے کہاں اٹھا کر لے آئے ہیں. یہ تمام سوالات کنڈی صاحب آپ کے لیے ہیں, بٹ آئی ول ٹیک اے کوئک بریک, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. کل سربراہ تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں ہوگی. سیشن کورٹ نے سربراہ تحریک انصاف کو صبح 8:30 بجے طلب کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سیشن کورٹ کو اس کیس کا فیصلہ 7 دن میں سنانے کا حکم دیا تھا. حکومت نیب ترمیمی آرڈیننس لے کر آئی ہے جس کے ذریعے سربراہ تحریک انصاف کی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا مقصد نیب کے ادارے کو مضبوط کرنا ہے اور اس کا مقصد سربراہ تحریک انصاف کی گرفتاری نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, ایک تو آپ ضرور جواب دیں جو عاضم صدیق صاحب نے کچھ کوشچنز کیے, بٹ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ کوشچن اس پہ بھی اٹھتا ہے. راتوں رات آرڈیننس آ کر یہ قانون تبدیل کیا گیا, آپ قانون سازی بھی کر سکتے تھے, اور وہ تبدیلی لائی گئی جس کو آپ لوگ خود کرٹیسائز کرتے رہے ہیں ماضی میں. دیکھیں فریہ, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کرٹیسائز ماضی میں کرتے ہیں, بالکل ہم آرڈیننس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, لیکن آپ یہ آرڈیننسز دیکھیں کہ پچھلے 4 سالہ حکومت جو ہوئی, 3.5-4 سال جو بھی تھی, اور ابھی 1 سال یہ حکومت بھی ہے, تو اس میں ایوریج نکالنے کتنے آرڈیننسز ہیں. اور یہ آرڈیننس کوئی ہے وہ اتنے لمبے چوڑے عرصے کے لیے نہیں ہوتی, اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں آ کر انڈورس کرنا پڑتا ہے, اور جب یہ آئے گا جتنے دنوں کے بعد بھی آئے گا اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ یا اس کو ریجیکٹ کرے گی, ایکسیپٹ کرے گی. اب جو اظہر صدیق صاحب غالباً میرے خیال میں بیٹھے ہیں, اور انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے اور بڑے چیزیں بتائیں. انہوں نے جس چارٹر آف ڈیموکریسی کو انہوں نے جو نام دیا وہ ان کی ذاتی رہت ہو سکتی ہے, ان سے ان کو جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن جو ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے اس جمہوری حکومت کا, شاید ان کو وہ پسند نہ ہو, لیکن جمہوری جماعتوں کو, جمہوری حکومتوں کو پسند ہے. باری لگانے کی بات نہیں ہوتی, عوام کے مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے. عوام جس کو ووٹ دے گی وہ آئیں گے. آپ آئیں, آپ بالکل, آپ نے اگر آپ نے جس پارٹی کو ووٹ دینا آپ کی مرضی ہے, لیکن جب آپ کسی ووٹ تو تب دیں گے نا جب الیکشن ہوں گے. الیکشن نہیں ہوں گے, ہم تو یہ ڈیبیٹ میں رہا ہوں نا, ان کو یہ ہے کہ یہ پارٹی کیوں حکومتوں میں آ رہی ہے. اب یہ تو آپ عوام کے دلوں سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ محبت تو نہیں نکال سکتے ہیں. اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں دل سے تو آپ کی بات ہے, لیکن آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو یہ نام دے سکتے. آپ نے دبئی ایسے اعلامیہ جاری کرتا ہے جیسے آپ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی میٹنگ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں. ہم ان کے اسپوکس پرسن ہیں, ہم نے جو جاری کیا ہم نے جو چیزیں کی ہم سے زیادہ ان کو پتا تھا, اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہم سے زیادہ ان کو بتایا کہ کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ تو ان کو پتا جیسے بالکل یہ ادھر میٹنگ کے اندر ہی جو ہے وہ بیٹھے ہو, ایز آبزرور بیٹھے ہو. سو پلیز ایکسپلین کیا ہوا وہاں پہ. دس ول بی انٹرسٹنگ, ضرور بتائیے. دیکھیں پہلے بھی اس پہ باتیں ہو چکی ہیں, یہ کوئی آفیشیل میٹنگز نہیں تھی. ایک شہر میں موجود تھے, لیڈرشپ ملے ہیں, جب پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی ہے سیاسی ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ کوئی نہیں ہوا کہ الیکشن کیسے ہونے ہیں, کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, کس نے نگراں حکومت میں, یہ چیزیں ایسی ڈسکشن نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب کا بیان ہے, کنڈی صاحب, خورشید شاہ صاحب از اے سینئر ممبر آف یور پارٹی, انہوں نے کہا 11, 12 یا 13 اگست کو نگران حکومت آ جائے گی. So why was he saying that? دیکھیں اگست میں تو اسمبلی نے جانا ہے نا کہ نہیں جانا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, یا اسمبلی اپنا ٹائم ختم کرے گی
اور حکومت کیئر ٹیکر حکومت آئے گی. یا اگر اتحادی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، 1 مہینہ اور چاہیے، تو اس میں جو ہے آپ 2-4 دن پہلے اسمبلی توڑ کے آپ 90 دن میں الیکشن کریں گے. تو یہ اسی طرف آپ کے اپوزیشن لیڈر، یہ پہلے اپوزیشن لیڈر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی مدت آگے ہو جائے. یوزلی اپوزیشن لیڈر تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی الیکشن میں جائیں. تو اب اس لیے سوال بنتا ہے کہ ہو رہے ہیں الیکشن، نہیں ہو رہے؟ بالکل الیکشن ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اکتوبر میں یا نومبر میں بالکل الیکشن ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک میں الیکشن ہو اور ایک نئی حکومت اور نئی پارلیمنٹ آئے اور اس ملک کو جو ہے آگے لے کر چلے، اور یہ چیز اس ملک میں ہونی ہے. اب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے آپ پوچھیں کہ وہ کیوں چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بالکل یہ موقف ہے. ایز ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی نے دیکھیں جب سوات میں جلسہ ہوا تھا، وہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود کہا تھا کہ میں آج سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر رہا ہوں سوات سے. تو وہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور سب نے بھی سنا ہوگا غالباً. اور ہم نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا اور ہم الیکشن مہم کر رہے ہیں، اور اپنے کینڈیڈیٹس میجورٹی ہم نے فائنل کر چکے ہیں. ان کے اناؤنسمنٹ باقی ہے، وہ لیڈرشپ نے اور ہماری جو کمیٹی ہے اس نے فائنل کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو ہم نے اناؤنس کرنے ہیں. رائٹ. سو عزیز صدیق صاحب، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں کرمنل کارروائی کے حوالے سے فیصلہ دیا. پی ٹی آئی تو مٹھائیاں کھانے والی ہو گئی، ریلیف قرار دیا انہوں نے، لیکن عدالت نے کرمنل کارروائی کا فیصلہ معطل کر کے ماتحت عدالت کو کہا کہ کچھ سوالات رہ گئے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ فیصلہ کریں. سو لگ یہ رہا ہے کہ بہت جلدی خوشیاں منا لی تھی. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا فریحہ، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون سے ہٹ کے ہے. 2 ریزن ہیں. قانون میعاد کی بات کرتے ہیں. سیکشن 137 کے تحت جو اینول ڈیکلریشن ہے، جب آپ فائل کریں، آپ جون ختم ہوتا ہے، دسمبر میں فائل کرنی ہوتی ہے، اس 120 دن بعد آپ الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے سکتا ہے. یہ 3 سالوں کا معاملہ ہے، ان کی لمیٹیشن ختم ہو چکی تھی. اب دیکھیں، یہ بدماشی کہہ دیں آپ، یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی کہہ دیں موجودہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، میرے پاس تو بہت ایویڈنس موجود ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ پی ایم ایل این کے اٹھتے ہیں، ایک ریفرنس فائل کرتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 63 کے تحت ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ اسپیکر صاحب ایک ریفرنس بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں، جو اختیاری کوئی نہیں ہے. اب یہاں 2 باتیں بڑی واضح ہیں، اور الیکشن کمیشن اپنے اختیار سے اس حد تک، یعنی جب تاریخ لکھی جائے گی اس ملک میں الیکشن کمیشن کا کردار یاد رکھیے گا. جو اس ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کا ضرور آ رہا ہے. کیسے انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک استغاثہ چلا جائے، استغاثہ سے چلے گیا، اور ایک ساتھ کیا دیا، نائل کر دیا. ساتھ الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل، اختیار ہی کوئی نہیں تھا. اور یہاں تک جو بات ہے، یہ اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وہ اختیار سماعت کے کانٹیکس میں آ کر معاملہ وہاں گیا ہے. اور وہ میں نہیں سمجھتا، یہ یاد کر لیجئے گا، اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، یہ استغاثہ چل نہیں سکتا میعاد کی بنیاد کے اوپر. جو لمیٹیشن کا پرنسپل ہے سیکشن 137 کے تحت، جہاں ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے، وہ لازم ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے بڑی ضروری ہے، وہ جو ابھی حامد خان صاحب کے حوالے سے، دیکھیں میں جو کہ اس کیس کو بڑا باریکی سے دیکھتا رہا ہوں، اور مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھیں ہم نے نیب کے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا آپ کے سامنے ہے. پوری پارلیمان نے جو قانون کو پڑھ کے دھچیاں اٹھا دی، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے ہم نے کیا کیا، اور ہم جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کیا. لیکن تاریخی طور پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ نواز شریف کے کیس میں آج تک منی ٹریل نہیں آیا. وہ کیا آتے رہے تھے، قطری خط. اب دیکھ، آج بھی اندازہ لگایا نا، آج میں چیلنج کرتا ہوں، وہ لے آئے. نہیں، آپ کنسپریسی میں بلیو کرنے کی بجائے یہ موقع تھا ان کے پاس، کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این کا کوئی ممبر یہاں پہ موجود نہیں. عزیز صدیق صاحب، یہ ہم ڈیبیٹ رکھ لیں گے، یا ان کے لائر یا سمبڈی ان کا پوائنٹ آف ویو آ جائے، لیکن حامد خان صاحب تو پی ایم ایل این کے نہیں ہیں. سو اس لیے ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، آپ نے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. فیصل کریم کنی صاحب، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ضرور ہے. یہ بات تو بہت اچھی طرح کی، اور پارلیمنٹ پہ بڑی تنقید ان کو بڑی اچھی لگی، لیکن جب یہ بھی کہہ دیتے کہ جس ملک میں عدل اور انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ بھی ہو جاتا ہے. جس طرح سے کہ آپ چیف جسٹس صاحب، اب میں بات کر لوں بھائی جان، تھوڑا سا میں بات کر لوں اگر آپ مجھے. نہیں، میں ایک بات ایڈ کر دوں آپ کی، آپ جواب دے دیجیے گا. دیکھیں، کوئی انصاف ختم نہیں ہوا. عام آدمی سڑک کے اوپر ہے، جس دن عام آدمی سڑک پہ آئے گا انصاف ختم ہوگا، پھر میں ماننے کے لیے تیار ہوں. بھائی میری بات بھی سن لینا، میں آپ کی ساری باتوں سے اگری نہیں کرتا ہوں نا، میں بھی آپ کے سارے باتوں سے اگری نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کی بات سن لی تسلی سے. آپ بھی بات سن لیں، یہ تو کورٹ نہیں ہے، یہ ٹاک شو ہے نا. آپ بات سن لیں میری. اب بات یہ ہے، جس ملک میں عدل اور انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب چیف جسٹس ایک ملزم کو کہے کہ گڈ ٹو سی یو، اور آپ آ کے آپ کبھی چیف جسٹس کے روٹ سے کبھی اندر گئے ہیں سپریم کورٹ میں؟ کبھی کسی ملزم یا مجرم کو آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو اور پرائم منسٹر شہباز شریف جب اس وقت کورٹ میں تھے،
اس سے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا آج سے 1.25 سال پہلے. میں نے ریسیو کیا مین گیٹ سے, میں نے ریسیو کیا جب سپریم کورٹ میں وہ آ رہے تھے, جب کیس ہو رہے تھے, میں نے ریسیو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بولیں کہ جا کے ایک ملزم کا ریمانڈ ہو اور کہیں کہ جا کے ان کو ریسٹ ہاؤس میں رکھیں اور بیسٹ آف لک کہیں, چیزیں کہیں, تو اس ملک میں عدل اور انصاف ختم ہو جاتا ہے. تو ادھر آپ کھڑے ہوتے اور چیف جسٹس سے کہتے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہر پاکستان کے قائد اعظم کے پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ عمرہ کے لیے علیحدہ ہو اور دوسروں کے لیے علیحدہ ہو. جب تک یہ چیف جسٹس سے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. ایک منٹ, صرف ایک دیکھیں, ہم یہ بات آف ہیڈ کہہ دیتے ہیں. عمران خان صاحب ضمانت کے لیے آئے تھے, انہیں اور وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ, یہ بھی ریکارڈ پہ آ گیا. آپ مجھے بتائیں کب کسی کو آپ نے اس سے اٹھایا, آپ کسی کو بھیج دے ریمانڈ, اور ریمانڈ سے آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو اٹھوایا کہ کورٹ لے کے آئے ہوں؟ صاحب ایسے نہیں بات کرنی. ایک آپ نے آ کر, آپ کے رینجرز نے آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ دروازے توڑے, کوئی وارنٹ آف اریسٹ نہیں تھا, اور سپریم کورٹ نے یہی کہا, اور سپریم کورٹ نے گڈو سی یو ریمانڈ سے اٹھایا بندے کو, ریمانڈ سے کورٹ میں کہا 7 اپریل کو بولا فضل الرحمان. اوکے, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. جینٹلمین آئی ہیو ٹو وائنڈ دس اپ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کنڈی صاحب یہ بتا دیں, خان صاحب کی گرفتاری دوبارہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ خان صاحب کے اوپر سے نہیں اترے گرفتاری. اگر وہ اس نے ایک غلط کام کیا ہوگا تو گرفتار ایک نہیں 10 دفعہ ہوں گے. کون کہتا ہے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوئے بالکل. اگر غلط کام کرے گی گرفتار کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کو کوئی گارنٹی ہے کہ گرفتار نہیں ہوں گے. اوکے, اظہر صاحب آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ ول ہی بی اریسٹڈ؟ میں ایک بات بتاؤں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے ارمان. اوکے, I have to wind this up. Thank you so much for being on the program. Do take care of yourself. اللہ حافظ.